बेहतरीन मुल्क बनाने में कामयाब हो। इसमें भी चंद गुजारिशात थोड़ी सी करूँगा, लेकिन आज की इस तकरीब में जो एक हिस्सा था सर्टिफिकेट्स का, उसके लिए ये भी तजवीज़ जो थी, जब ये वबा आई, इस वबा में बहुत सारे लोग वो हैं जिन्होंने बेपनाह लोगों की खिदमत की है और उन्होंने खालिस्तन अल्लाह की रजा के लिए की है, और इस तरह की है कि एक हाथ ने मदद दी है, दूसरे हाथ को पता नहीं चलने दिया। ऐसे बेशुमार लोग हैं और हम उन सबको सलाम करते हैं। हुकूमत वक्त कह रही थी कि लोग भूख से मर जाएंगे। हम उन्हें बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान में इतने आला ज़र्फ लोग मौजूद हैं कि यहाँ लोग अपने कुर्ब जवार में रहने वालों को भूखा नहीं रहने देंगे, उनके घरों में हालात फाकों की तरफ नहीं जाने देंगे। मुश्किलात तो ज़िंदगी में आ जाती हैं। इसके ऊपर मैं अपने उन तमाम दोस्तों का, फिर हमारी जमात ने इस पर जमाती तौर पे काम करने की कोशिश की, मैं अपने तमाम कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्त साहब ने, मेरी फैमिली के, मेरे भाइयों ने, मेरे कज़न्स ने, उन्होंने इसमें हिस्सा डाला, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, शाबाश कहूँगा उनको। इसलिए कि जब कोई आफत आ जाती है, तकलीफ और मुसीबत आ जाती है, उसको मिल के काटे तो वो तकलीफ छोटी हो जाती है, और तकलीफ बेमानी हो जाती है, और तकलीफ कमज़ोर पड़ जाती है। ये एक बहुत बड़ी वबा थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी ये मुकम्मल बेहतर नहीं है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सारे अहबाब अपने आप को ईजी न ले लें। ये वबा कमज़ोर हुई है, कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई। लिहाजा जो कम अज़ कम एहतियात हो सकती है वो ये है कि आप मास्क पहने, आप कम अज़ कम हाथ मिलाएं। और ये हाथ ना मिलाना जो है ये कोई गैर मुनासिब नहीं है। हम हाथ सलाम करने के तरीके हैं। आजकल मजबूरी का आलम है, आप सीने पे हाथ रख के अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वो भी अगले को पहुंचता है, तो हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन जब राशन की तकसीम हो रही थी, बहुत सारे लोग, बहुत सारी जमातें, सारे लोग काम कर रहे थे, तरह तरह के लोगों ने ख्याल निकाले कि ये किया जाए। तो हमारे दोस्त मुरद खान साहब ने एक इख्तरा निकाली। वो बड़ा हमेशा क्रिएटिव आदमी है, चीज़ें सोचता रहता है खिदमत की। उन्होंने एक इख्तरा निकाली, एक चीज़, एक सोच सोची, और मैंने वो सोच अपनी जमात के साथ शेयर की। उसके देखा देखी वो सोच पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अप्लाई हुई, मुख्तलिफ ज़िलों में अप्लाई हुई। और मुझे खुशी है कि जब मैंने वो सोच अपने दोस्तों के साथ शेयर की तो इन दोस्तों ने फौरी तौर पे इस पे अमल दरामद करने का फैसला किया, कमेटी बनाई। और ये याद रखिए वो आज वाले हालात नहीं थे। उस वक्त वबा अपने पूरे जोरों पे थी और लोग डरे हुए थे। उस वक्त अपना वक्त देना भी एक काम है, लेकिन वक्त देने से ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा अहम और ज़्यादा रिस्की ये है कि ये सारे दोस्त जो मुख्तलिफ स्टेशन पे काम करते रहे, इन्होंने अपनी ज़िंदगियां रिस्क में डाली। चंद लोग तो वो थे ना 4-4, 5-5 जिनको हमने वो स्टेशन असाइन किए थे, लेकिन बहुत सारी टीम वो थी जो वहाँ जाके वहाँ बैठती थी। कोई 2 घंटे, कोई घंटा, कोई आधा घंटा वो गुजरते हुए बैठ गया, और वो उनको हौसला देते थे। ये भी एक ज़रूरी अमल होता है। लाजम नहीं है कि बैठ के मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। अगर परवेज भट्ट साहब काम कर रहे हैं, पसवाल साहब काम कर रहे हैं, शफीक साहब, तो मैं गुजरते हुए थोड़ी देर बैठ के कहता हूँ शाबा भाई चंगा कर दे पे, तो इनका हौसला बढ़ेगा। ये भी एक बड़ा ज़रूरी अमल है, और इसमें सारे दोस्तों ने हिस्सा लिया। कोई एक स्टेशन, कोई दूसरे स्टेशन, कोई तीसरे स्टेशन पे, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे दोस्तों ने ये खिदमत अंजाम दी है। और ये खिदमत इतनी अच्छी चली कि इसको अपने पराए सभी ने सराहा, सभी ने। और ये इस मुश्किल तरीन वक्त में, और इसके पीछे रूह क्या थी? रूह ये थी कि गरीब आदमी, इज्जत नफ्स तो हर बंदे की है, सिर्फ इज्जत नफ्स मेरी तो नहीं है। एक दिहाड़ीदार मजदूर की भी इज्जत नफ्स है। उसकी इज्जत नफ्स को कैसे बचाया जाए? राशन अगर किसी ने लंगर खोले हैं, वो भी लंगर खाने बड़ा काम है। लोग लंगर खोल के लंगर से लोगों को खाना खिलाते हैं। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में और इजाफे करे, ये बड़ा काम है।
لیکن اس صورتحال میں ایک اور صورت تھی کہ بندے کے روزگار ختم ہو گیا. اب وہ خالی خود بھوکا نہیں ہے, اس کے گھر میں بھی بھوک ہے. اب اپنے بچوں کو لا کے تو وہاں نہیں بٹھا کے کھلا سکتا, اپنے گھر کی خواتین کو تو لا کے کھانا نہیں کھلا سکتا, اور لنگر کھانے سے اس کو مفت کھانا تقسیم نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہو تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ لائنوں میں لگ کے تو لوگ لیتے نہیں ہیں, وہاں پہ جمگٹھے بن جاتے ہیں, اور اکثر غیر مستحق زیادہ دھکے دے کے زیادہ چیزیں لے جاتے ہیں اور مستحقین پیچھے رہ جاتے ہیں. اس میں پیچھے سوچ یہ تھی کہ کم از کم پیسے ایک بندے سے لیے جائیں اور کچھ پیسے اس میں ڈالے جائیں, تاکہ وہ شخص جو وہاں سے آ کے کھانا لے کے جا رہا ہے اپنے بچوں کے لیے, وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی خیرات دے رہا. وہ خیرات نہیں دے رہا, بلکہ وہ اپنے پیسے دے کے نسبتاً سستا کھانا لے رہا. سو یہ اس کی عزت نفس کی بقا کے لیے ضروری تھا. اور یہ کام یہ سلسلہ بڑا آسان طریقے سے دوستوں نے چلایا. اس عمل میں بہت سارے ہمارے دوستوں نے عملاً حصہ لیا. کچھ نے کام کیا, کچھ نے پیسے دیے, مالی تعاون کیا. میں ہر اس شخص کا جس نے کسی بھی اماؤنٹ کا تعاون کیا ہے, میں ان سب کو سلام کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ ہمارے حصہ ڈالا, لیکن لالا موسیٰ سے باہر میرے کچھ دوستوں نے اس میں بڑا حصہ ڈالا, اور یہ تمام اخراجات کرنے کے باوجود آج بھی میرے پاس اس مد میں کچھ پیسے بچے پڑے. وہ رقم میرے پاس آج بھی محفوظ ہے, اور وہ میں اکثر کہتا ہوں. میں گھر پہ تھا تو میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ یہ پیسے آپ نے رکھے ہوئے ہیں, یہ تو ہم پہ بوجھ ہیں, تو یہ جلد ادا ہو جانا چاہیے. تصور ہمارا یہ تھا کہ ابھی وبا گئی نہیں, ڈر تھا کہ خدا نخواستہ یہ پھر نہ ہو جائے, پھر لاک ڈاؤن نہ ہو, اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں یہ سلسلہ دوبارہ آغاز کرنا پڑے, تو ہم اس اماؤنٹ سے چلو آغاز کر لیں گے, پھر دوستوں کو دعوت دے لیں گے. تو میں ان تمام دوستوں کا جو لالا موسیٰ والے ہیں, جو لالا موسیٰ سے باہر ہیں, جو میرے دوست ہیں, جو میری فیملی ہے, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس میں عملی تعاون کیا. آپ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اور یہ جو سرٹیفکیٹ دینے کا کام ہے, یہ شفیق امجد صاحب ہمارے صدر صاحب جو ہیں, ہم بچپن سے اکٹھے کھیلتے آئے اور بینر لگاتے اور پوسٹر لگاتے اور نعرے لگاتے اور چلتے چلے آئے. یہ بھی بڑے کریٹو آدمی اور ہمیشہ کارکنوں کو سراہتے رہتے ہیں, اور ان کا اپنا بڑا بڑا مدلل سٹائل ہوتا ہے. مجھے ایک دن کہنے لگے کہ یار کارکنوں کو آپ اپریشیٹ تو کرو گے, تو کیوں نہ ہم یہ کریں کہ ایک سرٹیفکیٹ بنائیں اور اس کے اوپر ہم ان دوستوں کا نام لکھ کے ان کو وہ سرٹیفکیٹ دیں, تاکہ اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی, اور جو لوگ ذرا کم وقت دے پائے ان کو بھی ٹائم ملے گا, وہ بھی سوچیں گے کہ آئندہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بنے تو ہم بھی اس میں حصہ لیں. تو یہ ایک اچھی ریس ہوگی. میں نے کہا شفیق صاحب یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے پیچھے لگ گئے, انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ بنوائے, مجھ سے سائن کرائے, ضیاء محی الدین کو کہا, فلاں کو کہا, کبھی گجرا والا جا رہا ہے. یہ خالی ایسے نہیں ہے کہ اس ٹیبل پہ آ کے سرٹیفکیٹ پڑے ہیں. یہ سرٹیفکیٹ بنوانے میں ان کا بڑا رول تھا. ایک ایک بندے سے فون کر کے ان کے نام لینے, شناختی کارڈ نمبر لینے, اس کی ترتیب دینی. اور بہت دنوں سے ندیم صدیقی صاحب, شکیل قریشی صاحب, شفیق صاحب, شریف صاحب, یہ سارے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ جناب اب فنکشن رکھ لیں. تو جس کو انعام کا میں نے بلایا ندیم صدیقی, یہ میرے ساتھ روز لڑتا تھا کہ بھائی جان جلدی کریں, یہ کیوں لیٹ کر رہے ہیں. تو میں سے کہتا تھا کہ کوئی موقع بنے تو دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں. تو 14 اگست کا فنکشن تھا, ہمارا خیال تھا کہ 14 اگست کو ہم یہ تقسیم کر لیں گے. سو آج یہ تقریب یہاں پہ منعقد ہوئی. سو میں صدر صاحب آپ کا ذاتی طور پہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کی پوری پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کو شاباش کہتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو حوصلے ملتے ہیں, ایک دوسرے کو بہتر, ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. شاباش تو ماں باپ کہیں تو بڑے اچھا ہوتا ہے, دنیا کہے تو اور اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں 74واں یوم آزادی, 73 ایئرز ہو گئے, 74واں سال ہے. یوم آزادی 74واں ہے, سال 73 ہو گئے.
جب مبارک دیں گے تو دن کی دیتے ہیں، تو وہ 74واں ہے۔ پاکستان بڑی مشکلوں سے، بڑی جدوجہد سے، بڑے قربانیوں سے حاصل کیا گیا ملک ہے، اور اس ملک کے لیے ہمارے آبا نے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیڈروں نے بڑی قربانیاں دی، ہماری ماں بہنوں نے بڑی قربانیاں دی، اور اس ملک کو مستحکم طریقے سے دنیا کے سامنے ایک باوقار قوم بنانے میں اس ملک کے سیاسی کارکنوں نے، اس ملک کے صحافیوں نے، اس ملک کے مزدوروں نے، اس ملک کے محنت کشوں نے بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیاں باقی تمام جماعتوں سے زیادہ ممیز اور ممتاز ہیں۔ اس لیے کہ ساری جدوجہد میں کسی ملک کو، کسی گھر کو، کسی کاروبار کو، کسی ادارے کو، کسی ریاست کو چلانے کے لیے اس میں لیڈرشپ ایک فرد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر گھر نہیں چلتا، اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، اس کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ لیکن ایک فرد، دو فرد کچھ نہیں ہوتے جب تک ایک نظم طے نہ ہو جائے، ایک نظام تشکیل نہ پا جائے۔ اور پاکستان جن خوابوں کی تعبیر کے لیے بنایا گیا تھا، انفارچونیٹلی اگر ہم آج کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو 73 سالوں میں ہم پاکستان کے اندر بہت کچھ کر بیٹھے، آج بہت بہتر پاکستان ہے 1947 سے، لیکن بہت ساری خرابیاں بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ آج بھی عام آدمی کی عزت نفس محفوظ نہیں، آج بھی عام آدمی کے لیے قانون کے دروازے اس طرح نہیں، آج بھی اس کو انصاف اس طرح نہیں مل رہا، آج بھی روزگار اس طرح عام نہیں ہے، آج بھی کاروبار کے اندر بہت ساری آپ کو مصلحتوں کے ساتھ بہت سارے سہارے چاہیے ہوتے ہیں۔ اور پاکستان کیوں خراب ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا، یہ کچھ ہمارے دوستوں کا یہ یقین ہے کہ پاکستان اللہ کے نام پہ بنایا گیا تھا، لہذا اس ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ کیونکہ لا الہ کے نام پہ بنا تھا سو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ بات تو درست ہے کہ مسلمانوں نے یہ ملک بنایا تھا، یہ بات بھی درست ہے کہ یہ ملک کثرت میں مسلمانوں کا ملک ہے، اور بر صغیر کی آزادی میں مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن کی جو خواہش ظاہر کی تھی، یہ اس کے تحت تشکیل پایا ہے۔ لیکن دوستو، یہ بھی یاد کرنے کی گھڑی ہے، خوشی کے لمحوں میں اپنی آزادی کو مناتے ہیں، خوشی کے لمحے مناتے ہیں، لیکن وہیں کھڑے ہو کے اپنے ماضی پہ بھی دھیان مارتے ہیں، اپنی کمزوریوں اور کیفریوں کو بھی دیکھتے ہیں، ماضی سے سبق بھی سیکھتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل تھے کہ 1947 میں پاکستان بنتا ہے اور 1970 میں ٹوٹ جاتا ہے۔ آج وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا، یہ آدھا پاکستان۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں بہت سارے، انہیں شاید اس کا پوری طرح علم نہ ہو کہ پاکستان کو بنانے والی جماعت بنگال میں بنی تھی، پاکستان کی آزادی کی جدوجہد بنگال سے شروع ہوئی تھی۔ بر صغیر کے اندر قائد اعظم کی قیادت میں اگر کہیں برطانوی سرکار کے خلاف جدوجہد اور مسلح جدوجہد یا متشدد جدوجہد ہوئی تھی، وہ بنگال میں ہوئی تھی۔ بنگالیوں کا رول ہم سے کم نہیں تھا، زیادہ تھا۔ ہمارا کلمہ بھی ایک تھا، ہمارا خدا بھی ایک تھا، ہمارا رسول بھی ایک تھا، ہمارا کتاب بھی ایک تھی، پر ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیوں وہ ہم سے الگ ہو گئے؟ لڑ جھگڑ کے انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی۔ ہم تو کہتے ہیں نا، وہ دہشت گردی نیوز کے ایک تاریخ کا وہ پہلو بھی ہے، انہیں خالی ہندوستان نے ہم سے الگ نہیں کیا، ہمارے اپنے فیصلوں کی بدولت بھی وہ ہم سے الگ ہوئے، انہوں نے تحریک بھی چلائی۔ تو وہ کیا وجہ تھی؟ اگر آج دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ ہی سارے ممالک بننے ہیں اور چلانے ہیں، تو پھر یہاں اور افغانستان کے درمیان کوئی بارڈر تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ مجھے دبئی جاتے ہوئے، سعودی عرب جہاں اللہ کا گھر اور نبی کا گھر ہے، وہاں جاتے ہوئے پھر کیوں پاسپورٹ چاہیے مسلمانوں کو؟ پھر کیوں ویزے کی ضرورت ہے؟ بھئی میں تو اللہ کے گھر جا رہا ہوں، مجھے تو اللہ کے گھر اپنی ڈیوٹی دینے میں، اپنا فرض ادا کرنے میں جانے کے لیے بھی پاسپورٹ، اپنی شناخت اور ویزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے ملک مسلمانوں کے ہیں، اسلام کے ماننے والوں کے ہیں، لیکن ان کی اپنی جغرافیائی حدود ہیں۔ ان جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والے لوگوں کے وہ ذمہ دار ہیں۔ آج ایک نیا جہان ہے،
ہمیں اس کے مطابق دنیا کی جو نئی جدید ریاستیں ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج کیوں ویسے نہیں ہیں، کیوں ایسے نہیں ہیں۔ ہم اس لیے ایسے نہیں ہیں کہ ہم وہ نظام تشکیل نہیں دے پائے جو ہم مثال دیتے ہیں نا، انگلینڈ بڑا چنگا ملک ہے، اللہ کرے سے انگلینڈ آردے ہو جائیے، بڑا چنگا ملک ہے ناروے آردے ہو جائیے، بڑا اچھا ملک ہے جرمنی، امریکہ، جاپان، بڑے ترقی یافتہ ممالک۔ ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا صحت کا نظام، ہمارا تعلیم کا نظام، ہماری سڑکیں، ہماری گلیاں، ہماری آبادیاں، ہمارا پروٹیکشن، پولیس، عدل کا نظام سارا ان جیسے ہو جائے۔ اور وہ واقعی بڑے کمال کے لوگ ہیں، ان میں چند خرابیاں ہیں جو بہت بڑی ہیں، جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن ان کو ایک طرف رکھ دیں تو وہ بہترین انسان ہے۔ وہ نہ صرف انسانوں کی، وہ تو جانوروں کی بھی، پرندوں کی بھی، ان درختوں کے بھی قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ سو ان کے اندر اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ وہ ہم سے بدتر تھے، وہ 300-400 سال پہلے ہم سے بدتر تھے، وہ بھی اسی طرح برادریوں میں، قبیلوں میں، مسلکوں میں، مذہبوں میں تقسیم ہوئے تھے، وہ بھی مفادات کے اوپر مبنی تھے۔ ہر بندہ بھاگ کے اس بڑے نواب کے نزدیک لگنا چاہتا تھا، ہر بندہ کوتوال کے قریب بننا چاہتا تھا، ہر بندہ تحصیلدار کا دوست بننا چاہتا تھا۔ جس طرح آج بھی ہم تھانے دار کے، منشی کے، ایس پی کے، ڈی سی کے، ہر بندہ ان کے قریب لگنا چاہتا ہے کیونکہ ریاستی طاقت سے سہارا ملتا ہے اس کو۔ وہاں بھی ایسا ہی نظام تھا، لیکن انہوں نے اس سے چھٹکارا حاصل کر دیا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی نئی شناختیں پیدا کی ہیں، وہ شناختیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دی تھی۔ ہمیں کہا تھا کہ تم میں کوئی کالا اور گورا نہیں رہا، کسی کو ایک دوسرے پہ فوقیت نہیں ہے۔ انہوں نے عملاً وہ کر دیا، ہم نہیں کر پائے آج تک۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف تمہاری شناختیں ہیں قبیلے، اصل شناخت تمہاری اچھا انسان ہونا۔ اللہ کے گھر جب پیش ہوں گا تو مجھ سے حساب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو گجرا دے گھر جمیا سے، تو اپنا گجرا دے گھر جمن دا حساب دے۔ پوچھا جائے گا تو ایک انسان کے گھر پیدا ہوا، ایک ماں باپ نے تجھے پیدا کیا، ایک انسان کے طور پہ اپنا حساب دے، تو کیسا انسان تھا؟ میری شناخت تم ہے جو مجھے میرے مذہب نے دی، وہ شناختیں انہوں نے پیدا کر لی۔ ہم آج بھی چودھری ہیں، بٹ ہیں، جٹ ہیں، ملک ہیں، گجر ہیں، کوئی کمی ہے، کوئی فلان ہے۔ وہ یار جو بندہ کسی کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، کسی کو اس کی ذات کے حوالے سے، اس کے کام کے حوالے سے کم تر سمجھتا ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے کلام کی سیدھی اللہ کے حکم کی سیدھی بغاوت ہے کہ میں کہوں کہ میں فلاں شخص سے نسلاً برتر ہوں کیونکہ میں چودھری کے گھر پیدا ہوا ہوں، وہ کمزور آدمی کے گھر پیدا ہوا۔ اگر میں یہ مانتا ہوں تو میں کم از کم میری دانشت میں، ہو سکتا ہے باقی لوگوں کا خیال مختلف، میری دانشت میں وہ مسلمان اچھا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، اچھا انسان نہیں، اس نے بنیاد ہی نہیں مانی۔ اسی طرح ان لوگوں نے، ان کے ہاں بھی برادریاں تھی، قبیلے تھے، مسلک تھے، مذہب تھے، انہوں نے اسے جان چھڑائی، مذہب سے نہیں، مذہب کے نام پہ ہونے والی سیاست سے، مذہب کے نام پہ ہونے والے کاروبار سے، مذہب کے نام پہ ہونے والے اپنا جو ایک علماء کا، ان کے بھی جو یہودی ان کے بڑے ہیں، ان کے کمال کے ان کے کنٹرول تھے۔ کئی 100 سال دنیا میں پاپائیت نے اتنا رول رکھا کہ کوئی شخص آزادی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے پاپائیت سے جان چھڑائی ہے، ہمیں بھی اس ملائیت سے جان چھڑانی پڑے گی۔ جب تک ہم اس ملک کے اندر بسنے والوں کو برابر کا شہری تسلیم نہیں کرتے، وہ کسی مذہب کے بھی ماننے والے ہیں۔ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوں، میں بھی اس ملک کا شہری ہوں۔ ایک مسیحی ہے، وہ بھی اس ملک کا اتنا ہی شہری ہے۔ ایک ہندو ہے، وہ بھی اس ملک کا اتنا ہی شہری ہے جتنا میں ہوں۔ وہ بھی کاروبار کرتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے، وہ بھی نوکری کرتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے۔ اس کا پاکستان کے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے، اتنا ہی۔ اگر میں یہ نہیں مانتا تو میں پاکستان کے آئین کے بغاوت کرتا ہوں۔ لیکن میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، کیا ہم یہ کام کر پائے؟ آنسر اس کو، اس ملک کو دعائیں مانگتے رہتے ہیں ہمارے علماء بھی، سارے بھی، ہم بھی، میں بھی مانگتا ہوں۔ کوئی بچے پیدا ہو تو ہم مولوی صاحب آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کوئی میت ہو جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، جنازوں میں دعا مانگتے ہیں، شادی میں دعا مانگتے ہیں،
ان دنوں میں دعا مانگتے ہیں، عیدین پہ دعائیں مانگتے ہیں، ہر موقع پہ دعائیں ہوتی ہیں، اور دعا یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمارے ملک کو مستحکم ملک بنا دے، ہمارے ملک کو خوشحال بنا دے، ہمارے لوگوں کو نیک کر دے۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں صرف دعاؤں سے کام چلا۔ اگر صرف دعاؤں سے کام چلنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دعائیں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ان سے بڑی دعا نہ اللہ کے گھر، نہ کوئی مانگ سکتا ہے، نہ اللہ کے گھر کو مقبول ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں مانگی، لیکن سارے جہان کی اپنے اوپر مظالم برداشت کیے، سختیاں برداشت کی، تبلیغ دین کی، انسانیت کو فلاح کی باتیں کی، اور پھر کہا یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ صرف مکے میں بیٹھ کے دعائیں نہیں مانگی، عملاً زندگی کی تعبیر دی۔ یہی زندگی ہے، ہمیں بھی دعائیں مانگنے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ دعا قبول ہوتی ہے جہاں آگے آگے عمل ہوتا ہے، پیچھے پیچھے دعا ہوتی ہے۔ وہ دعا ضرور اللہ کے گھر مقبول ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ملک کے اندر حالات بڑے خراب ہیں، روزگار خراب ہے، ملک میں ایک جماعت کی حکومت آئی، دوسری کی آئی، کبھی فوج آ گئی، کبھی فلان آ گیا، تو کیا کرنا ہے؟ آج میں سیاسی باتیں آپ سے پارٹی کے حوالے سے نہیں کروں گا، میں اتنی بات کر کے اجازت لوں گا آپ سے کہ کیا کرنا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے۔ میں اپنی بولی بول رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی بہتر نظام چلانا چاہتی ہے، مسلم لیگ والے اپنی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم نے انقلاب لال لے آئے ہیں، جماعت اسلامی کا اپنا نعرہ ہے، باقی جماعتیں ساری، اور کوئی بندہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے۔ میں اپنی بیوقوفی سے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں اپنی غلطی سے، اپنے غلط فیصلوں سے اس ملک کے نظام کو خراب کر سکتا ہوں، جس کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان ہو جائے، لیکن مجھے پاکستان کے کسی سیاستدان پہ، کسی فوجی پہ، کسی جج پہ، کسی شہری پہ یہ شک نہیں ہے کہ وہ غدار وطن ہے، وہ پاکستان کا مخلص نہیں، مجھے اس پہ شک نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ملک کو ٹھیک کرنا کیسے۔ دنیا کے وہ ممالک جن جیسا بننا چاہتے ہو، جن جیسے بننے کے خواب دیکھتے ہو، ان جیسے سوچے بھی تو پیدا کرو، ان جیسے انسان بھی تو بنو، ان جیسے فیصلے بھی تو کرو۔ وہاں فیصلہ کرتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میری برادری ہے کہ نہیں، یہ میرے مسلک کا حامل ہے کہ نہیں۔ تو یار یہ جو برادریاں، قبیلے اور مسلک کی سیاست ہے، یہ ہوتی کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ فرض کرے میں الیکشن میں کھڑا ہوتا ہوں، میں جاتا ہوں گجروں کے گاؤں میں کہتا ہوں میں گجر ہوں، میں تھوڑی برادری ہے، میرا ساتھ دو، اور میں بڑا کوئی کہے گا میں بٹوں کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہے مجھے ووٹ دو، کوئی کہتا ہے میں جٹوں کے پاس جا کے، کوئی الگ ہے، کوئی دوسرا ہے، سب برادریاں جا کے۔ یہ بدبختی ہوئی ضیاء الحق کے دور میں، بھٹو صاحب کے دور تھا کہ یہ برادری کا نظام ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا، ایک تبدیلی آئی، اس نے واپس لے آیا، ساری تبدیلیاں ختم کر دی اس نے، پھر برادریاں ہم پہ مسلط کر دی۔ لیکن ذرا غور کرو، میرا تو لالچ ہے، میں تو ڈگڈگی بجاتا ہوں برادری کی، اس لیے ڈھول بجاتا ہوں کہ اس نام پہ مجھے کچھ ووٹ مل جائیں گے۔ اچھا گجروں کے نام پہ یونین بن گئی، گجر کٹھے ہو گئے، تو عام غریب گجر کو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ اس کے گھر میں کون سا روزگار آ گیا؟ اس کی کون سی بہتری ہو گئی؟ اس معاشرے میں اس کو کون سا تحفظ مل گیا؟ اگر ملکوں کی برادری نے نعرے مار لی ہے اور ملک کوئی لیڈر بن کے آگے آ گیا، تو باقی غریب ملک کو کیا ملا؟ اگر کوئی جٹ ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی دوسری جو بھی برادری ہے، ساری برادریاں ہماری ہیں۔ تو یہ جو ڈھول بجا، اسی طرح مسلک ہے، یہ مسلک کی سیاست میں ہمارے کچھ علماء کرام ہیں جو اپنی ڈگڈگیاں بجا کرتے ہیں، وہ سارے اللہ کے ماننے والے ہیں۔ کوئی یوں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑتا ہے، کوئی نیچے ہاتھ باندھ کے دعا مانگتا ہے۔ عبادت سبھی خدا کی کرتے ہیں، قرآن و سنت کو سارے مانتے ہیں۔ او بھائی، ان جو مذہبی لیڈر ہیں، سیاسی لیڈروں کی طرح ان کی بھی دکانداریاں ہیں۔ اگر سارے لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کر دیں، ان کی دکانداری کہاں سے چلے گی؟ ان کو پیسے کہاں سے ملیں گے؟ کتنے کاروبار ہیں ان علماء کے؟ کیا روزگار کا ذریعہ ہے؟ آپ اور میں شیدیاں دیتے ہیں، وہ ذریعہ ہے ان کا۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان برادریوں میں، ان قبیلوں میں، ان مسلکوں میں تقسیم، کیا ہم پاکستان میں وہ نظام لا سکتے ہیں؟ جواب نہیں میں ہے، نو۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی ملک جہاں پہ برادریاں ہوں، قبیلے ہوں، مسلک ہوں، مذہبی سیاست اور وہاں جمہوریت اور انسانوں کی تعظیم ہو، کوئی ملک ایسا نہیں۔ آج غور کریں،
दुनिया में कोई 32, 33, 34 पता नहीं कितने मुसलमानों के मुल्क, कोई एक मुल्क। हमारा असलाफ बहुत कमाल के थे। जब हमारे पास इल्म का झंडा था हम दुनिया पे छाए हुए थे, जब हम किरदार वाले थे हम दुनिया पे छाए हुए थे। आज हम मिल्क छोड़ बैठे हैं, अब हम कबीलों में बैठे हैं। वो जिस तरह होता है ना, ये पुराने जो ये ज़ैलदार, ये नवाब साहबान, ये सारे इनकी औलादें आपने देखी होंगी, इनकी औलादों का एक मसला है। कोई सब अब आज के जहान में उनके आबा अजदाद बड़े जरा तगड़े बगड़े थे ना, अंग्रेज के जरा करीब थे, तो अब वो कुछ नहीं रहे, अब वो कमजोर हो गए। अब उनके आम जो लोग थे उनसे आगे निकल गए, उनके बच्चों ने मेहनत की, वो बाहर गए, पैसे कमाए, खुशहाल हो गए। तो वो आज भी बैठे हुए कहते रहते, वो की है इधर पीयू की मेरा अपू दादा वे बड़ा बड़ा चौधरी, वो भाई वो था, आज तू क्या है? वो तो दौर खत्म हो गया ना। आज के दौर की बात करो, आज क्या है? आज अपने हालात को बेहतर करना है तो सिर्फ दुआओं से नहीं होगा। मैंने पहले गुजारिश की, अल्लाह मुझे माफ करे, मुझसे गलती ना हो जाए, कि दुआएं तो खाली नबी ने नहीं मांगी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने भी सारी जद्दोजहद की। कौन सा जुल्म है जो आपकी जात पे नहीं हुआ? तशद्दुद कौन सा है जो नहीं हुआ? आपकी तौहीन करने की कोशिश की गई, तज़हीक करने की कोशिश की गई, और आप बर्दाश्त करते रहे। वो जो शब अबी तालिब में गए थे, वो जो गारे हिरा में जाते थे, वो जो अल्लाह के साथ लौ लगाए बैठे थे, वो रात के अंधेरे में मक्का से मदीना हिजरत की थी। वो अपनी जान के डर में तो नहीं थी, लेकिन मसलहत दीन के लिए अल्लाह का हुक्म था, हिजरत की थी। वो फैसला था, काम था, इसलिए कि मैं बेहतर तरीके से इकट्ठा होके आके इस मुल्क को फतह कर लूंगा। और फिर वक्त शाहिद है कि वो मक्का जहाँ से रात के अंधेरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने थोड़ा सा सामान लेके वहाँ से हिजरत कर गए थे, फिर वही मक्का था जो बगैर किसी तीर तलवार चले फतह। लेकिन एक और बहुत बड़ा सबक है इसमें। क्या मक्का फतह होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कह दिया था कि मक्के से सारे कुफार निकल जाए? क्या यहूदियों को निकाल दिया था? क्या ईसाइयों को निकाल दिया था? नहीं। सबके साथ मुआहदे किया, कहा तुम्हें भी इस मुल्क में रहने का हक है, हमें भी इस मुल्क में रहने का, जाओ तुम अपनी बातें करो, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत है, ये रखो। जिस तरह आज आईन है, आईन हर शख्स के लिए कुछ शराइत लगाता है, कुछ हुकूक देता है, कुछ जिम्मेदारियां देता है। इसी तरह मदीने में क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से यहूदियों को, कुफार को निकाल दिया? यार ये क्या मुमकिन है कि लाला मुसा में सिर्फ गुजर रह जाए, बाकी सारी बरादरियां चली जाए? क्या मुमकिन है कि यहाँ सिर्फ मुसलमान रह जाए, बाकी निकल जाए? क्या ये मुमकिन है यहाँ सिर्फ सुन्नी रह जाए, या शिया रह जाए, या बरेलवी रह जाए, या वहाबी रह जाए? क्या ऐसी को बस्ती हो सकती है? तो ये क्या दुकानें सजाए फिरते हैं? और फिर हर बंदा दुआ मांगता है, या अल्लाह साडे मुल्क को तगड़ा कर दे, साडे मुल्क को मजबूत कर दे। वही मुल्क मजबूत होना है निजाम से। आखिरी बात, मुल्क मजबूत होना है निजाम से, और निजाम की कलीद है इलेक्शन, और इलेक्शन की बुनियाद है वोट। वो है आपका इख्तियार, आपका हक। ये ठीक है कि हमारे मुल्क में अभी निजाम उतना मुस्तकिल नहीं है। हमारे ताकतवर कभी ISI वाले, कभी और कोई आके हमसे वो इलेक्शन छीन लेते हैं, बना लेते हैं, वो जमातें भी तोड़कर, तो अदालतें भी कह रही हैं, करते हैं, ड्रामे होते रहे, अदालतें भी इसमें शामिल होती रही। ओके, कौमों के अंदर जब भी तरक्कियां हुई तो ये मराहल गुजरे, उनसे हमारी बहस लड़ाई भाईचारे की लड़ाई है, अमन की लड़ाई है, असूलों की लड़ाई है। लड़ाई लड़ते रहेंगे, इंशाल्लाह फतह होगी, क्योंकि अगर हमने सर्वाइव करने तो इसी तरह करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम हर इलेक्शन में, जो ये इलेक्शन का ढोल बजता है, तो हम अपने अपने धड़ों में, अपनी अपनी बिरादरियों में, अपने अपने कबीलों में, अपने अपने मसलक में वापस चले जाते हैं। हम इंसान खत्म हो जाते हैं, कबायली जिंदगी में चले जाते हैं। ये लोकल पार्टीज का इलेक्शन आएगा, सारा शहर हर बंदा आएगा, मैं जाऊंगा यार, मैंने तुझे देखो, तुझे नौकरी दी, मैंने तेरी गली बनाई थी यार, मैंने तेरा गैस लगवा के दी। वो भाई कमर जमान के अगर मैं भी दावे करूँ लाला मूसा वाले हो तो मैं गैस लगा के दी, थोड़ा मैं बाजार पक्के कराए, थोड़ा मैं फलाना था, तो कितों पीता है भाई? मैं ये मेरा लाले मूसे थे, ये सलाके थे, एहसान है भाई, ये एहसान तो हटा। मुझे 2 दफा आपने अपना नुमाइंदा बनाया। अगर 2008 में आप मुझे वोट ही ना देते
یہ شہر مجھے ووٹ نہ دیتا، یہ میرے ساتھ وہ جو پیار تھا جو ہے وہ نہ کرتا، یہ علاقہ مجھے ووٹ نہ دیتا، میں ممبر نہ ہوتا، مجھے کون جانتا؟ میں بھی لالو مسا کہہ رہا تھا کام اڑا ہو جاتے، کاروبار کرتا ہوں، پٹھا چلاتا ہوں، چھوٹا موٹا اپنا کاروبار کرتا۔ آج اگر دنیا میں لوگ میری شکل پہچانتے ہیں، میری بات سن لیتے ہیں، تو یہ تو آپ کی مہربانی ہے، ان نوجوانوں کے کندھے ہیں جو مجھے وہاں تک پہنچا کے آ گئے۔ اور اسی طرح سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے بزرگوں کے ساتھ بھی آپ نے یہی کیا۔ ہم جگہ میں الیکشن نہیں جیت سکا، میری جگہ جو صاحب جیتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی۔ تو یہ تو آپ کی مہربانی ہے۔ پھر میری جماعت نے مجھے وزیر بنا دیا، تو آپ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کا حصہ وہاں سے لا کے اس شہر کی کو خدمت کر سکوں۔ میں تو وہ قرض عطا ہی نہیں کر سکتا بھائی، میری وہ قرض نہیں اتار سکتی، اور الٹا ہم آخر اسی بنیاد پہ آپ سے ووٹ مانگتے ہیں، ڈھول مارو چھٹو جی زید صاحب، وہ جناب آپ کی گلی میں نے پکی کروائی تھی، اب گلی والوں کو مجھے ووٹ دیں۔ تو بھائی گلی میں نے اپنے ابا کی زمین بیچ کے پکی کرائی تھی؟ نہیں، وہ سرکار کا پیسہ تھا، وہ آپ نے مجھے اس قابل بنایا تھا کہ میں اس گلی کے لیے پیسے لاتا ہوں، سڑک کے لیے پیسے لاتا ہوں۔ یہ مجھے پتا ہے، آپ بیٹھ جا کر تو گزارش یہ ہے جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے گرمی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ جلدی ختم کر دوں، آپ ختم کر رہا ہوں بات، لیکن اگر اکٹھے ہوتے ہو تو پھر کوئی میسج بھی دیا کرو، خالی نعرے مارنے سے کام نہیں چلتا۔ زندہ باد مرد آباد سے کچھ میسج نہیں ہوتا، میسیجنگ کرو، اور جہاں پہ اکٹھے ہو کچھ باتیں کرو، ہو سکتا ہے کچھ میری بات مانتے ہو، کچھ نہ مانتے ہو، کسی کی میں مانتا، لیکن کچھ مکالمے تو کرو۔ تو آخری گزارش یہ ہے کہ بنیادی کلید ہے، اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو برادری، دھڑے، قبیلے، مسلک، مذہب، نفرت سے ہٹ کے اوپر اٹھو اور بندے کو اہل چنو۔ کونسلر چننا ہے، چیئرمین چننا ہے، ایم پی اے بنانا ہے، ایم این اے بنانا ہے، کونسلروں میں سے چیئرمین بنے گا، ایم پی اے میں سے وزیر اور وزیر اعلیٰ بنیں گے، ایم این اے میں سے وزیر اور وزیر اعظم بنیں گے۔ اگر قمر زمان 2 نمبر آدمی ہے، خراب آدمی ہے، جانتے ہو، 1 دفعہ 2 دفعہ اس کے باپ کو، اس کے چچا کو، بھائیوں کو، سب کو جانتے ہو، اور لالا مساڑے سے جانتے ہو نا یار، ایک شہر ہوں۔ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے میرے وہ دوست ہیں جو میرے بچپن کے ساتھ میرے ساتھ کھیلتے رہے، کچھ میرے سے بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اگر جانتے ہو کہ میں نالائق ہوں، جانتے ہو کہ میرا کردار درست نہیں ہے، میں مفاد پر فلاں فلاں جو مجھ میں غلطی ہے، پھر آگے مجھے ووٹ دے دیتے ہو، اور پھر غلط بندہ وہاں بھیج کے اسمبلیوں میں، پھر باقی حلقوں والے بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ساڈے حکمراناں نوں ہدایت دے، یا اللہ سانوں کیوں نہ ہدایت دے، اسی ٹھیک فیصلہ کر لیے۔ جب ہم اللہ کی رضا والے بندے آگے بھیجیں گے، بہتر لوگ بھیجیں گے، اہل لوگ بھیجیں گے، اور پھر ان کے اوپر اپنی نظر رکھیں گے، ان کو بھی چھوڑ نہیں دینا کہ ٹھیک ہے جی اہل بندہ بھیج دیا، پڑا ہوا بھیج دیا، ٹھیک ہے نو بس، نو نو نو۔ جس کو بھی دولت اور طاقت ملتی ہے اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی نظر بھی رہنی ہے، فرشتوں کی نظر بھی رہنی ہے، اور اللہ کے بندوں کی نظر بھی رہنی ہے، تب وہ بندے کا بچہ بن کے رہے گا۔ یورپ میں، دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ کم از کم اتنا تو فیصلہ کرو۔ ہمارے بچے ہیں، میں کل اسلام آباد مجھے شام کو جانا پڑا، سارے رستے میں بڑا جوش و خروش تھا، کل دن یہاں بھی دیکھا، ہمارے بچے، نوجوان، بوڑھے، جھنڈے اٹھائے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے، آتش بازیاں کرتے ہوئے اس ملک کے جشن منا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور جشن منائے، یہ خوشی کے لمحے ہوتے ہیں اس سے، لیکن یہ کمٹمنٹ کے دن بھی ہوتے ہیں۔ میں اسلام آباد میں داخل ہوا، مجھے جہاں میں نے پہنچنا تھا 0 پوائنٹ سے لے کے اس گھر تک پہنچتے ہوئے مجھے گھنٹہ لگا تقریباً، اتنا رش تھا۔ تو اللہ کرے یہ جوش و جذبہ قائم رہے، لیکن اس جوش و جذبے کو کسی چینل میں ڈالنا ہے۔ ہجوم کچھ نہیں کیا کرتے، نظم سے زندگی بنتی ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان بھی یہ ہے کہ اپنی امانتیں یاد رکھو۔ وہ کہتے ہیں نا، یورپ والے کہتے ہیں، آئین کہتا ہے، جمہوریت کہتی ہے کہ اپنا ووٹ ٹھیک بندوں کو دو، لیکن آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اپنی امانتیں اہل لوگوں کو سونپو۔ یہی کہا نا، اپنی امانتیں بے ایمانوں کو دیتے ہو، پھر کہتے ہیں انشاءاللہ ساڈے حالات ٹھیک رہے۔ کس رہے سر میرے بھائی، ہمیں اللہ کے رسول اور دنیا کے قانون دونوں ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں قوانین میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو ہمارے علماء کئی دفعہ باتیں کرتے رہتے ہیں، آخری گزارش کر کے، کئی دفعہ آخری لمبی ہوتی جاتی ہے، بات چلتی جاتی ہے، یہ تو گھنٹوں درکار ہے اس پہ باتیں کرنے کے لیے، لیکن وقت تھوڑا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جمہوریت کیا، ہم اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، اس ملک میں اسلامی نظام ہے،
اس ملک کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی, آئینی ادارہ بنایا گیا. ہر قانون جو بنتا ہے اس ادارے کے پاس جاتا ہے, وہ ادارے میں ہر فقہ کے علماء بیٹھے ہیں, وہ اس کو ایگزامن کر کے فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. جو قرآن و سنت, جو قانون قرآن و سنت کے خلاف ہو یا اس کے مطابق نہ, وہ ختم ہو جاتا ہے. اب اگلی بات, جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت رائے ہے. ایک فرد بیٹھ کے فیصلے نہیں کرتا, رائے سے فیصلے ہوتے ہیں. یہ جو جدید نظام ہے اس میں ون مین ون ووٹ آ گیا ہے. ہر بندہ, عورت مرد چھوٹے بڑے سب کا, غریب امیر سب کا ایک ووٹ ہے. ہر بندے کو رائے دینے کا حق دے دیا گیا. یہ پہلے عرب کے اندر قبائلی نظام تھا, وہاں ہر بندے کو رائے دینے کا اس طرح حق نہیں تھا, لیکن قبائل تھے. وہ قبائلی نظام میں قبیلے اپنا ایک سربراہ چنتے تھے, وہ وراثت میں نہیں آتا تھا. یہ آپ نے سنا ہوگا نا, تاریخ اسلام میں پڑھتے ہوں گے, آپ ساتھ میں پڑھا کہ بنو ثقیفہ سے آپ نے یہ بات کی, بنو فلاں سے, یہ بنو قبائل کا نام تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب بھی آپ فیصلہ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ ان قبائلی سربراہوں سے مشاورت کرتے تھے, اور وہ قبائلی سربراہ اپنے اپنے قبیلے کے سربراہ ہوتے تھے, ان کی رائے کے حامل ہوتے تھے. سو آپ نے بیٹھ کے نہیں کیا, ہمیشہ مشاورت سے کیا, سوائے ان فیصلوں کا جو اللہ کا حکم قرآن کی صورت میں آیا, وہ آپ نے حکم فرما دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن جہاں پہ دنیا میں فیصلے کرنے کا وقت آیا, وہ مشاورت سے فیصلے, وہ بھی جمہوری نظام تھا. آج کی دنیا میں جمہوری نظام, دنیا بدل گئی, قبائل پیچھے چلے گئے, دنیا میں ہر شخص کی عزت نفس آ گئی اور ہر شخص کو رائے دینے کا حق مل گیا. تو اب بھی ہمیں فیصلہ اسی طرح کرنا ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, نہ دعائیں کام آئیں گی, نہ کچھ اور کام آئے گا. اور جو کامیں اپنے رستے کبھی بھی درست کر لیں, ان کے لیے بہتری کے سامان پیدا ہو جاتے ہیں. اور جو صرف خواب دیکھتے رہے, اور دن میں بھی خواب دیکھتے رہے, اور روشنی میں بھی خواب دیکھتے رہے, رات کے سوتے ہوئے تو خواب دیکھ لینا چلو اور بات ہے, جو دن کی روشنی میں بھی خواب دیکھتے رہے, ان کے مقدروں میں ذلتیں ہوتی ہیں, خوریاں ہوتی ہیں, منزلیں نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کرے ہم دنیا کے اسلوب اور اپنے اسلاف کے اصول کے مطابق اپنی رائے بہتر دینا شروع کریں, اپنے ووٹ آسان طریقے سے ڈالنے شروع کریں, اور انسانوں کو برابر کا انسان تسلیم کریں. کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے, کوئی کمی کوئی چودھری نہیں ہے, سب اللہ کے بندے ہیں. صرف آپ میں سے جو بہتر صاحب الرائے ہے اور صاحب کردار ہے وہ بڑا ہے, جو بد کردار ہے وہ چھوٹا ہے, جو برے کردار یا کم کردار والا ہے وہ چھوٹا ہے. اس بنیاد پہ یورپ کھڑا ہے, اس بنیاد پہ اسلامی نظام کھڑا تھا, آج یورپ کھڑا ہے. اس لیے وہ مہذب دنیا گنی جاتی ہے. ہمارا مولوی صاحبان صرف ہمیں خواب دکھاتے رہتے ہیں. کاش ہمارے علماء کو یہ سمجھ آ جائے کہ یار جو دین اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا تھا وہ جمہور تھا, جمہور کے لیے تھا, جمہوری تھا. آج یہ جمہوری نظام ہے, اسی پہ چلنا ہے. یہی پاکستان کا پیغام ہے. اور یہ جو اسناد آپ نے تقسیم کیا ہے صدر صاحب, یہ بھی ایک ذمہ دار شہری کا طریقہ کار ہے. جب کبھی دوسرے بھائی پہ مشکل وقت آ جاتا ہے, جب کسی بستی پہ مشکل وقت آ جاتا ہے, تو صاحب حیثیت ہر بندہ نہیں یہ کام کرتا. کچھ لوگوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں, کچھ نے بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہے, کچھ جوان کندھے ہوتے ہیں شناد کی طرح, وہ چیزوں کو لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اب میری ٹانگوں میں تو اتنا وزن سہنے کی عادت نہیں رہی نا, بوڑھا ہو گیا ہوں. سو کچھ سب نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرنی. سو جب قوم اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے تو اس سے مایوس نہیں ہوا کرتی. ہماری قوم کرائسس میں بڑا اعلیٰ رسپونڈ کرتی ہے. جب بھی کبھی چیلنج آ جاتا ہے, اس کا رویہ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اسی لیے میں امید پہ رہتا ہوں. میرے کئی دوست کہتے ہیں چھوٹو جی اس قوم نے نہیں سمجھا, میں نے ان کو کہنا نہیں, منو کدے مایوسی نہیں. میں ہمیشہ یہ کہنا کہ نہیں, ہماری قوم ہر چیلنج میں اکٹھی ہو جاتی ہے, اپنے فتنے بھول جاتی ہے, اختلاف بھول جاتی ہے, اکٹھی ہوتی ہے. یہ ضرور ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. رستہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. میں نے آپ سے بہت سا وقت دیا, بہت گرمی میں آپ کو باتیں سنائی.